बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आपके सवालात अगर हैं तो आप उस पर हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत सुलेमान और मलका सबा का, जो सबा की मलका थी, उसका एक मुकालमा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त अपने दरबार में मंगवाया और फिर उसको एक महल के अंदर दाखिल होने का कहा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें कि इस जो किस्सा है इससे हमें सबक क्या मिल रहा है, इससे हम क्या नसीहत हासिल कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमानत रसूल साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने कल हज़रत सुलेमान और मलका सबा का क़िस्सा आपने समाअत फरमाया था और वो आखिरी हिस्सा था इस किस्से का। आज इस हवाले से चंद असबाक और नसीहतें कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई और हिदायत हासिल कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि इख्तसार के साथ मैं उनको आपके सामने रख दूँ ताकि हम मज़ीद इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। सबसे पहली बात, जो हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद और इसके अलावा मलका सबा के इस क़िस्से से जो हमें सबक मिलता है, पहली बात ये है कि कोई भी ओहदा और कोई भी मनसब हो तो इंसान को हमेशा खुदा का बंदा बन कर रहना चाहिए और कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये इक़्तिदार, ये मनसब, ये ओहदा मेरे पास आर्जी है और ये अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश के तौर पर और अमानतन मेरे सुपुर्द किया है। और दूसरी बात जो हमें यहाँ से समझ आती है वो ये है कि जब भी कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई ज़िम्मेदारी इंसान को दी जाए तो हमेशा उसमें डिसिप्लिन पैदा किया जाना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार, आपकी हुकूमत इस दुनिया में आपकी मौजूद थी और ऐसी हुकूमत और ऐसा इक़्तिदार किसी और को नहीं मिल सका। तो हमें इसकी सबसे बड़ी खूबी ये नज़र आती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसमें एक डिसिप्लिन, एक नज़्म व ज़ब्त कायम किया था। यानी ऐसा नज़्म व ज़ब्त कि अगर कोई उसके ख़िलाफ़ वर्जी करता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सज़ा दिया करते थे। और इसी तरह ये बात भी हमें मालूम होती है कि इंसान जब भी किसी बड़े ओहदे पर फाइज़ हो तो उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं भूलना चाहिए, यानी अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस मकाम पे एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है और वो दुआ ये है कि रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु वादखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, कि ऐ मेरे रब मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं और मेरे वालिदैन को भी ये तौफ़ीक अता फ़रमा कि वो भी तेरा शुक्र अदा करें। और ए अल्लाह, तू अच्छे काम करने की मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा, वो अच्छे काम के जिनसे तू राज़ी हो जाए और जो तुझे पसंद हो, जिनसे तू खुश हो। और आखिर में अर्ज़ करते हैं, मौला अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फ़रमा ले। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जो ख़ुद अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं, पैगम्बर हैं और दुनिया पे बादशाहत कर रहे हैं, वो भी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अपने नेक बंदों में मुझे तू शामिल फरमा। अब इसके बाद हमें ये भी मालूम होता है कि हुदहुद कि जो उस वक्त मौजूद नहीं था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डिसिप्लिन को कायम करते हुए कहा कि भाई मैं उसको सख्त से सख्त सज़ा दूँगा और अगर उसने इस डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो मैं उसको व इन्नी लअज़बह के अल्फाज आते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं उसको ज़िबा कर दूँगा, यानी सख्त से सख्त सज़ा। अब इससे ये बात समझ आती है कि जब हुदहुद आपके पास आ जाता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम लेट क्यों हुए, तो उसने वजह बताई कि भाई मेरी ताख़ीर से आने की वजह ये है कि मैंने एक मलका को देखा है कि जो ऐसी कौम की मलिका है, ऐसी कौम है कि जो सूरज की पूजा करती है, सूरज की परस्तिश करती है। अब यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस ख़बर को मिन्नो अन तस्लीम नहीं किया। ये नहीं फरमाया कि हाँ तुम ठीक कहते हो, या उस ख़बर की बुनियाद पर आपने कोई कदम उठा लिया हो,
بلکہ آپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ تم سچے ہو یا تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ گویا کہ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی خبر ہمیں اس طرح پہنچتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، جیسے قرآن پاک نے ایک اور مقام پر بھی سورۃ الحجرات میں اس بات کو بیان کیا، یعنی میڈیا کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے اور خاندانی زندگی کے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہمیں کچھ آ کر کہتا ہے تو ہمیں فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور جو ذرائع اور وسائل ہمیں میسر ہوتے ہیں ہم اس کے استعمال کے ذریعے سے ہم اس کی تحقیق کریں۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا تھا، تو گویا کہ مسلمان کو اس بات کی تعلیم ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے آغاز میں اللہ کا نام لیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مسلم تہذیب کا ایک اظہار ہے، اور ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے ہیں، اور ہم جب کسی سے کوئی بات کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اچھا کام ہم دیکھتے ہیں تو اس پر ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے رہن سہن میں یہ بات بہت پختہ ہے کہ ہم گاڈ اورینٹڈ زندگی گزارتے ہیں، یعنی ہمارا جو منتہا ہے، جو ہماری منزل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے احکام ہیں۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کے جو حکمران ہے، ملکہ ہے، وہ اپنے عاملین سے، اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہیں، یعنی کوئی شخص بھی جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے تو اگر وہ اپنی کامیابی چاہتا ہے اور کامرانی چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ مشورے کے ساتھ چلا کرے، یعنی آمریت، ڈکٹیٹرشپ یہ اسلام میں اس لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ اس میں مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک ہی شخص اپنے اختیار کو اور اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی سے کسی معاملے میں مشورہ کروں۔ اور ہمیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مال اور دولت سب کچھ تھا، آپ کے پاس ملکہ سبا بھی تحفے بھیجتی ہے لیکن آپ قبول نہیں فرماتے، تو گویا کہ مال دولت یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق حکمرانی کرنا، اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق لوگوں کی خدمت کرنا، یہ در حقیقت بادشاہ کا، حکمران کا اور سلطان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اچھے رفقا میسر آ جائیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں جو لوگ موجود تھے، یعنی وہ شخص بھی تھا جس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، عفریت بھی تھا، اس کے علاوہ آپ کے دیگر جماعت میں اور لوگ بھی موجود تھے آپ کی کابینہ کے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو گویا کہ اچھے رفقا، اچھے عمال اور اچھے لوگ انسان کو اگر میسر آتے ہیں کسی ذمہ داری کو نبھانے میں، جو ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں، باکردار لوگ بھی ہوتے ہیں، ایفیشینٹ بھی ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب پیغام بھیجا تھا تو گویا کہ ملکہ سبا کے اندر تو نیک نیتی تھی، اچھائی تھی، سب کچھ تھا، لیکن حالات کے اثرات اور روایات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت دفعہ حق بات کی قبولیت سے منع کر دیتے ہیں، یعنی انسان اپنا دنیاوی مفاد بھی دیکھتا ہے، اپنی سیاست کو بھی دیکھتا ہے، اپنے اقتدار کو بھی دیکھتا ہے، اور اپنی زندگی کو کہ جو آسائش سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے، پورا آسائش زندگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کئی دفعہ انسان حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا اس میں ہیزیٹیٹ کرتا ہے۔ تو ملکہ سبا کا جو رویہ تھا، اگر اس مقام پر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کے روایات کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو شخص حق کی جستجو رکھتا ہے، حق کی طلب رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ حق کو پہچانے اور اس میں حق کو دریافت کرے، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی روایات کے اثر کو زیادہ دیر تک قبول نہیں کرتا۔ اور اس میں جو آخری بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہ بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو بھی دیکھا، آپ کی دربار کو بھی دیکھا، اور آپ کی حکومت کے جو فلسطین پر ہے، مصر پر ہے، شام پر ہے، یعنی اتنی بڑی آپ کی سلطنت ہے،
اور آپ کی حکومت اور آپ کا اقتدار قائم ہے فقط زمین پر، یعنی انسان نہیں جن بھی، چرند پرند بھی، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا، یہاں تک اتنی بڑی سلطنت رکھنے والا انسان ملکہ سبا نے کیا دیکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ، یہ حکمران کہ جس کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن اس کا دماغ، یعنی اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے سامنے اپنے دربار میں مختلف مقامات پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بندگی کا اظہار کیا۔ یعنی اس مقام پر اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کا لفظ حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کسی کو دعوت دیں، تقریریں کریں، خطاب کریں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ جتنی اہمیت آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کی ہوتی ہے کہ جس سے دوسرا شخص متاثر ہو کر آپ کے دین کو، آپ کے مذہب کو قبول کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اور بہت اچھے اسباق اور بہت اچھی نصیحتیں ہمیں اس قصے سے ملی ہیں۔ ایک دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ واقعے سے متعلق، جو واقعہ پیچھے چل رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو جب بلایا اور وہ آپ کے دربار میں آئیں تو ایک محل کے اندر ان کو داخل کیا گیا۔ اب محل کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں، اس کی تزئین و آرائش کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف طرح کی باتیں ہیں۔ بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کا محل تعمیر کیوں کروایا؟ وہ کیا سوچ تھی یا وہ کیا ایک فکر تھی اس کے پیچھے کہ اس طرح کا محل تعمیر ہو تاکہ وہ جب اس میں داخل ہو تو یہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم تک، ہمارے مقاصد پہنچ جائیں؟ آپ بیان کیجیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اگر دنیا میں کوئی ایسا محل تعمیر کراتا ہے یا ایسی سہولتیں رکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہم نے شاید ایک پروگرام میں اس پہ گفتگو کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ بھی یہ بنایا، یہ مزدوروں کے خون پر نہیں بنا، ان کی زندگیوں پر نہیں بنا، بالکل استحصال نہیں ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی مملکت میں، ریاست میں تو غربت ہو، مفلسی ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور حکمران جو ہے اور بادشاہ جو ان سے ہے وہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہو، تو یہ بات نہیں تھی۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی تاریخ اور جو بتایا جاتا ہے اگر وہ ہم پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص وہاں پر خوشحال تھا۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ لوگ چاندی کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، سونا یعنی اتنا عام تھا اور لوگ خریدتے اور لباس میں استعمال کرتے یا دیگر جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، برتن جیسے، وہ بھی سونے کے ہوتے تھے۔ یعنی اتنی خوشحالی آپ کے زمانے میں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو محل اس کا حصہ تھا کہ آپ نے بنایا، کیونکہ دولت کی کثرت تھی تو لہٰذا آپ نے ایک بڑا شاندار محل آپ نے تعمیر کروایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا میسج تھا ملکہ بلقیس کے لیے، ملکہ سبا کے لیے۔ وہ میسج یہ تھا کہ جس میں وہ داخل ہوئی تو اسے لگا کہ یہ پانی ہے۔ جب داخل ہوئی تو گویا کہ یہ ایک ایلوژن ہوتا ہے نا انسان کا، ایک وہم سا ہوتا ہے، تو یہ اشارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس کے عقائد کی طرف تھا کہ وہ جو سورج کی پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، جس کو اس نے خدا مان لیا ہے، تو یہ اصل میں اس کو اس بات کی نصیحت تھی اور یہ ایک تمثیل تھی، ایک مثال تھا، ایک اشارہ تھا کہ بھئی تم جس کی پوجا کرتی ہو، جس کی پرستش کرتی ہو، بے شک تمہاری نظر میں وہ بہت بڑا ہے کہ وہ سورج ہے، لیکن اس کی حیثیت رب کے سامنے ایک مخلوق کی حیثیت ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے تم محل میں داخل ہوئی ہو اور تمہیں ایک دھوکہ سا یہ لگا، ایک وہم سا تمہیں لگا کہ تم نے قدم جو رکھا اور تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان جو نظریہ، جو عقیدہ قائم کرتا ہے، جو خدا نے عقیدہ دیا، توحید کا عقیدہ ہے، جو علم وحی ہے، یہ تو یقین کی بات ہے نا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کفار کے نظریات پر ہم نظر ڈالیں تو وہاں پر ہمیں ایک ظن اور گمان وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے، ایک وہم سا نظر آتا ہے، تو یقین وہاں پر نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھا دی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو حکومت، یہ اقتدار،
یہ اسی طرح کا انسان کے لیے ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بڑے بڑے سلاطین آئے ہیں، کہاں ہیں آج؟ ان کی قبریں بھی کئیوں کی نہیں ملتی۔ اگر ان کے محلات ہیں یا انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، آپ دیکھ لیجئے آج وہ میوزیم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یا وہاں پر لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں کہ 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 500 سال یا 2-4 ہزار سال پہلے یہاں پر کوئی بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عارضی اور فنا کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی جس چیز کو تم حقیقت سمجھ رہی ہو اس کی یہی حیثیت بنتی ہے کہ جیسے یہاں آ کر تمہیں دھوکہ لگا ہے کہ یہ پانی ہے یا پانی نہیں ہے، اور تم نے اپنے کپڑوں کو اونچا کر لیا، یہی صورت ہے تمہاری عقیدے کی، تمہاری عبادت کی، اور یہی حقیقت ہے تمہاری اس حکومت اور اقتدار کی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا، جب آپ اسباق بیان کر رہے تھے تو اس میں ایک سبق جو آپ نے بتایا، ایک نصیحت خاص طور پہ، وہ فوراً رد عمل نہ دینے کی آپ نے بات کی۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا، ہماری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ بگاڑ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ فوراً رد عمل آ رہا ہے۔ ہسبینڈ وائف میں دیکھ لیں تو اس میں بھی ہے کہ اگر ادھر سے بات ہوئی ہے تو دوسری طرف سے فوراً رد عمل آ گیا۔ باس اور ملازم کی دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ فوراً چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں کے تعلقات کی دیکھ لیں تو فوراً رد عمل کی بنیاد پہ۔ آپ نے مختصر اس پہ بات کی، میں چاہوں گا کہ آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کتنا اہم ہے انسان کو کامنس کے اندر جانا، خاموش رہنا، چیزوں کو سوچنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کس طریقے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ فوراً رد عمل دینے والا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں؟ دیکھیے، یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اور ایمان والوں سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں، اے ایمان والو، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ ٹھیک اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آتا ہے بنا بین خبر لے کر، تو فتبینوا، تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے چڑھ دوڑو اور بعد میں پھر کیا ہو، تمہیں ندامت اور شرمندگی ہو۔ تو یہ اتنی اہم بات ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا سورۃ الحجرات میں، اور یہ اسی لیے اس کو بیان کیا گیا کہ اس سے بڑے بڑے فساد جنم لیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان دوسرے سے اپنے تعلقات کو خراب کر بیٹھتا ہے، اور اس سے انسان اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن نے بیان کیا، اور پھر آپ نے اسی بات کی ہی مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ بھئی جب آپ کے پاس کوئی بات آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، یا آپ کے بارے میں فلاں کوئی کہتا ہے جی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے اس پر ہمیشہ اسی بات کا حکم دیا اور فرمایا کہ بھئی اس کو جانچو، اس کو پرکھو، اس کو دیکھو، سمجھو، رد عمل دینا ہے، کوئی جواب دینا ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو پھر اس کو آپ اس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہو۔ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے پاس کسی نے آ کر کوئی جس طرح کا بھی رویہ اختیار کیا، آپ نے دیکھا کہ آپ نے کبھی بھی ری ایکشن فوری طور پر نہیں دیا، بلکہ صحابہ آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوتے تھے وہ فوری طور پر کچھ کہنا بھی چاہتے تھے، لیکن کچھ کرنا بھی چاہتے تھے اس شخص کے ساتھ، لیکن آپ علیہ السلام نے اس چیز سے آپ نے منع فرمایا۔ تو اس لیے قرآن مجید بھی اس کو بیان کرتا ہے، سیرت بھی، اور پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بزرگ بڑے تھے، یعنی ائمہ، فقہا، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے بھی ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا۔ مثال کے طور پر کوئی ان کے پاس عقیدت مند آیا، وہ بڑے غصے میں آیا کہ جناب وہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور آپ کے خلاف یوں باتیں کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ کیوں وہ ایسے بات کر رہے، جاؤ اس سے جا کر کہو کہ بھئی اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، وہ آگے سے یہ کہتے کہ بھئی وہ تو میرا محسن ہے، اگر وہ میری برائی کر رہا ہے، میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، وہ میری غیبت کر رہا ہے، تو گویا کہ اپنی نیکیاں وہ مجھے دے رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر میں نے کسی کو نیکیاں ہی دینی ہے غیبت کر کے، تو پھر میں اپنے ماں باپ کی غیبت کیوں نہ کروں؟ چلو میری نیکیاں ان کے کام آئیں گی، ماں باپ کو مل جائیں گی۔ تو گویا کہ بزرگوں کی آگے بھی تعلیم یہی ہے، لیکن آج جو ہمارے معاشرے کا جو رویہ، در حقیقت ہماری جو اخلاقی تربیت ہے وہ نہیں ہوئی۔ بحیثیت مسلمان جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہم مد نظر رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ ایک معاشرہ جن خطوط پر استوار ہوتا ہے، جن اقدار اور ویلیوز پر استوار ہوتا ہے، حقیقت میں ہم نے اس طرح بھی اپنے معاشرے کو نہیں بنایا،
اور خاص طور پر اپنے آپ پر توجہ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ تاکہ ہم ان برائیوں کو اپنی شخصیت سے نکالتے چلے جائیں۔ صحیح بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہمارے آڈینس کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں۔ ہمارا جو نمبر چل رہا ہوتا ہے اس نمبر پہ لوگ سوالات بھیجتے ہیں، تو میں ایک ایک کر کے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ ان کا جواب دیجیے گا۔ کیا نماز بغیر ٹوپی کے اور بنیان پہن کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوپی نماز میں پہننا کوئی لازم ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ جیسے ایک باادب انداز اختیار کرتے ہیں جو آپ کے معاشرے میں رائج ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک ادب کا انداز ہے کہ ہم ٹوپی لے لیتے ہیں، سر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو اس حوالے سے ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی ٹوپی نہیں بھی پہنتا تو عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جیسے عدالت میں جاتا ہے، ایک گناہ گار ہے، ایک مجرم ہے، تو وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، سر پہ کپڑا نہیں ہے، تو یہ صورت اس کی ہوتی ہے، یہ ننگے سر جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر انسان اس سوچ سے جاتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجرم ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اس کی عدالت میں جا رہا ہوں، تو اگر اس نیت اور اس احساس کے ساتھ جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر پہن کر جاتا ہے اس لیے کہ ایک ادب کا تقاضا وہ یہ سمجھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں طریقوں کا جو انحصار ہے وہ انسان کی نیت، یعنی لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، انسان کی نیت پر اس کا انحصار۔ دوسرا حصہ تھا کہ بنیان پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو سطر ہے مرد کا وہ چھپا ہونا چاہیے، جو ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے۔ ٹھیک، تو یہ اگر چھپا ہوا ہے تو پھر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس کپڑے ہیں اور انسان محروم نہیں ہے تو بہتر تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو ایک اچھے انداز میں، خوبصورت طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مائیں نام بدل دیتی ہیں اپنے بچوں کے، اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھاری ہیں ان کی شخصیت پہ، تو اس بارے میں ہم بتائیے گا۔ ایک اور سوال ہے، اس کے ساتھ میں لنک کر دوں۔ ایک خاتون کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ان کی بیٹی کا نام ایمن ہے، وہ بہت روتی ہیں اور وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہے بچی، تو کیا یہ اس کے نام کا اثر ہے؟ دیکھیے، نام کوئی بھاری نہیں ہوتا، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نام میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی شرک کی بات نہ ہو، اور دوسرا کوئی اخلاقی حوالے سے کوئی خراب نام نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں والدین کئی نام میرے پاس ایسے آئے کہ جو بولنے میں اچھے لگے لیکن اس کا معنی بہت خطرناک تھا، اور بہت ہی، یعنی قرآن مجید میں جیسے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ہے، تو وہ نام سننے میں ان کو اچھا لگا تو ان کا جی یہ ہم نام رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی مطلب اگر تھا تو وہ بڑا منفی اور خوفناک مطلب تھا۔ ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ نام کوئی بھاری نہیں ہوتا، بس اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی اس طرح کی خرابی نہ ہو۔ ایک نفسیاتی طور پر کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی نام ایسا ہے آپ بچے کو بار بار بلاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کا نام جو سا ہے اس کا مطلب کچھ مناسب نہیں ہے، یا وہ مطلب ذرا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جبر والا نام ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر نفسیاتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کوئی اثر ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ غلط نام سے بلاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، ویسے اس کا کوئی نک نیم رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک شخصیت پر اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ باقی کوئی اس طریقے سے خیال کرنا کہ کوئی نام بھاری ہوتا ہے تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ ایک سوال اور ہے، اور ایمن کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، تو ایمن تو بڑا بابرکت نام ہے، یعنی اس کا مطلب ہی برکت ہے، بابرکت ہونا ہے، تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ بچی کے رونے سے، ممکن ہے کہ کوئی اور وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے بچی روتی ہو۔ جی شکریہ۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ شادی کے لیے استخارہ کرنا کیسا ہے اور اس کی تیاری بتا دیں کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں استخارہ کے بارے میں فرمایا، یہ تو استخارہ کا مطلب اگر ہم سمجھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیر لینا۔ جیسے ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں، تو مستقبل میں کسی حوالے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ استخارہ کرتے ہیں۔ یعنی استخارہ یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، خیر مانگیں کہ اے اللہ اس حوالے سے میری رہنمائی فرما دے
کہ بھائی میں اپنے مستقبل میں اس معاملے میں کہ میں دو رائے رکھتا ہوں، کنفیوزڈ ہوں، تو میری رہنمائی فرما دے کہ میں اس بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ تو اسی کو ہم استخارہ کہتے ہیں، جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے۔ اس استخارے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کے اندر استخارہ کر کے دے دینا، یا دوسرے کے لیے کوئی کہنا کہ جی میں آپ کے لیے استخارہ کروں گا تو میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تو بلکہ جو شخص جس مسئلے کا شکار ہے اسی کو چاہیے کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، وہی استخارہ کرے، اور اسی کی ہی رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن امان صاحب انہوں نے ساتھ تیاری کا بھی کہا ہے، تو اس پہ بھی آپ فوکس کیجئے گا کہ اس کا خاص وقت متعین ہے، کوئی خاص حالت ہے، کوئی خاص دعا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ استخارہ جیسے مثال کے طور پر رات کو انسان 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، تو سونے میں بھی اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی خواب کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یعنی مجھے کوئی رہنمائی مل جائے کہ بھی میں نے اس بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جو خواب ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور انسان جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، بعض اوقات خواب میں اس حوالے سے انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ انسان جو سوچ کر سوتا ہے، تو اس حوالے سے اتنا بتا دیا گیا ہے کہ بھی آپ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ سو جاتے ہیں، تو خواب میں پھر جو آپ کو نظر آتا ہے اس کے مطابق پھر آپ عمل کرتے ہیں۔ صحیح جی، بہت شکریہ۔ شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں پلیز؟ بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ جو کفار تھے وہ ظن اور گمان کا شکار تھے، تو کیا یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریکٹیکیلٹی کو اور پریگمیٹک ہونے کو زیادہ پریفر کرتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خیالوں کا شکار ہوتے ہیں، آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کے معاملات کو میں وہ توجہ نہیں دیتے، تو ہم کیا اس کا سمجھ سکتے ہیں قرآن کس بات کی طرف اشارہ کر؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی قوم ہو، وہ ایک اپنا عقیدہ تو تخلیق کرتی ہے، جی، یعنی عقیدے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزارتا، یعنی اس کا بلیف آپ کہہ لیجئے، کریڈ کہہ لیجئے، فیتھ کہہ لیجئے، وہ کوئی نہ کوئی صورت اس کی انسان بناتا ہے۔ تو کیوں نہ بندہ وہ عقیدہ بنا لے جو اس کو خالق اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ تو خالق جو کہتا ہے، جو بھیجتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، جو بتاتا ہے، وہ اتھینٹک بھی ہے، وہ یقین بھی ہے، وہ لاجیکلی بھی ہے، اور وہ ریزننگ کے ساتھ بھی ہے، اس سے ہمیں بات سمجھ بھی آتی ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، ہمارے تجربے میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو جو کفار کا معاملہ تھا اس کو تخمین، جیسے اسپیکولیشن ہم جس کو کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں، اندازہ کہتے ہیں، وہ ان کے اندر موجود تھا۔ اب عقیدہ کچھ نہ کچھ تو انسان رکھتا ہے۔ اب ان کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے عقائد گھڑ لیے، یعنی کہ جیسے بتوں کو خود پیدا کر لیا، اور ان کو پھر کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی فلاں جو صفت ہے اور فلاں جو اللہ کا اختیار ہے یہ اس کے پاس آ گیا، فلاں اختیار اس کے پاس آ گیا، فلاں اختیار اس کے پاس آ گیا، خود ہی تقسیم کر لی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو جانور تھے، جیسے گائے ہے، اونٹنی ہے، یعنی یہ جو جانور ہیں، پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اس اونٹنی کا جو ہے اس نے اتنے بچے جن لیے، تو اب اس کے بعد یہ آزاد کر دی گئی، اب یہ اللہ کے نام پہ خود بخود ہی۔ اچھا، پھر اس کے گوشت کی تقسیم بھی وہ کر دیا کرتے تھے کہ اتنا حصہ جو ان سا ہے یہ ملے گا پجاری کو، جو پرستش کرنے والا، کروانے والا ہے، یہ اتنا عورتوں کا ہے، اتنا مردوں کا، اس طرح کر کے نا انہوں نے اپنی طرف سے ہی عقائد گھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو عقائد تم نے گھڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہے ظن و تخمین، اچھا، یہ ہے اسپیکولیشن، یہ ہے تمہارا گمان۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحی سے جو رہنمائی کرتا ہے اس میں یقین ہوتا ہے، اس میں کوئی وہم نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسے ٹو دا پوائنٹ بات ہے کہ اللہ کو ماننا ہے اور ایک ذات کی ابدیت ہے، اسی کی عبادت ہے، انسانوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ تو وہ در حقیقت جو کفار کا معاملہ تھا نا، جسے قرآن پاک نے الا الظن کہا کہ یہ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ خود ہی عقائد تخلیق کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، اور پھر اسی کو ہی دوسروں پر نافذ کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کا پابند کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد در حقیقت یہ بات ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق پلیز، اب آپ سوال کر رہے تھے ہمارے صاحب سے۔ ہمارے ہاں جو بچوں سے ملازمتیں کروائی جاتی ہیں گھروں میں یا دکانوں میں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو شخص جس بھی عمر کا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ خاتون ہے، وہ بوڑھا ہے، اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، اس کی یعنی ایکسپلائٹیشن اس کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اس وقت رائج صورت ہے اور جو بین الاقوامی قانون ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بچے یعنی بڑے اس عمر میں پہنچتے ہیں کہ ان کا ایک تو تعلیم کا حق ہے بنیادی طور پر، جو ان کو تعلیم دی جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے تقاضے ہیں ان کے وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی ریاست بھی ہو تو یہاں پر بھی یہ قانون سازی ہو چکی ہے اور بڑے عرصے سے ہے کہ میٹرک تک جو تعلیم ہے، میٹریکولیشن، اس تک تعلیم جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور ریاست کی وہ ذمہ داری بن جاتی ہے. یعنی یہ قانون میں موجود ہے. اب اگر ہمارے ہاں اس پر عمل نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسری صورت بن جاتی ہے، لیکن دنیا میں اس وقت جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جو بچے ہیں، چائلڈ لیبر ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، یہ رویہ بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کا بنیادی حق ان کی تعلیم کا ہے، اور اسلام بھی اسی بات ہی کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں اسی کی رہنمائی کرتا ہے، اسی حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے ہی، بلکہ اس سے پہلے سے ہی والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور بچے کی جو تعلیم ہے، اس کی تربیت ہے، کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور جو بچہ ہے بحیثیت انسان کے، ہیومن بینگ کے، اس کے جو حقوق ہیں اس کا آغاز اس کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. باقی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا انحصار ہوتا ہے آپ کے تمدن پر، آپ کے حالات پر، آپ کی معاشرت پر. اس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں پھر رونما ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بہتر سے بہترین تحفظ انسانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جو مہیا کیا جاتا ہے تو وہ پھر مہیا کیا جانا چاہیے. اچھا، یہ تو بات ہوئی نو عمر ملازمین کی، لیکن ہم عام طور پر جو اپنے ملازمین کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم ان کو اپنے کھانے میں سے ہی کچھ دے دیا جائے کچھ، بلکہ ان کو جب کھانا ہمارا خراب ہونے کے قریب ہوتا ہے تب ہم ان کو جا کر دیتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے بطور مسلمان، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اسلام نے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے خادمین ہیں، آپ جو کھائیں آپ ان کو وہ کھلائیں، آپ جو پہنیں آپ ان کو وہ پہنائیں. اب دنیا میں جو ایک نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست خود اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہے. اچھا، یعنی کہ قانون سازی کے ذریعے سے آپ کا ڈرائیور ہو، آپ کے آفس میں، ادارے میں کام کرنے والا ہو، آپ کے گھر پر کوئی کام کرنے والا ہو، تو یہ چیزیں ریاست براہ راست اس کو کنٹرول کرتی ہے. یعنی کہ آپ بتاتے ہیں متعلقہ ادارے کو کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں اور میں ان کو اتنی تنخواہ دے رہا ہوں. ریاست جو ادارہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ آیا کہ اتنا کما بھی رہے ہیں کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو یہ دنیا میں آج کل یہ نظام رائج ہے. بدقسمتی سے اگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے تو یہ افسوس ہے اس بات پر، ورنہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو ڈرائیور رکھیں تو آپ سے متعلقہ ادارہ پوچھتا ہے کہ آپ کما کیا رہے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں اور میری اتنی آمدن ہے، تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ اتنا چونکہ اختیار یا اتنی استطاعت رکھتے ہیں، کیپیسٹی ہے، تو لہٰذا آپ ڈرائیور رکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر گھر پہ ملازمہ رکھی جاتی ہے یا ملازم رکھا جاتا ہے، اس کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آمدن کیا ہے اور پھر آپ کیا اس کو اتنا دے سکتے ہیں، کیونکہ منیمم جو ویجز ہیں وہ جو سیلری ہوتی ہے وہ طے ہوتی ہے ریاست کی طرف سے. جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں غالباً اس وقت 32,000 یہ موجود ہے، 32,000. تو 32,000 میں اگرچہ گزارا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ 32,000 حکومت کی طرف سے مقرر ہے، لیکن لوگ اس سے کم بھی دیتے ہیں، اور اس پر لوگ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے کہ ایک طرف انہوں نے ڈھیر ساری دولت جمع کر رکھی ہوتی ہے، بینک بیلنس بنایا ہوتا ہے اور جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے ملازمین کی جو ایک فوج انہوں نے تیار کر رکھی ہوتی ہے
ان سب بیچاروں کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کوئی مثال ہمیں ملے کہ جہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملے کہ ملازموں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جانا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس وقت چونکہ لونڈیوں کا رواج بھی تھا، غلاموں کا رواج بھی تھا، اور گریجولی اس کو معاشرے سے، سوسائٹی سے ختم کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی غلام کو یا کسی لونڈی کو یا خادم یا خادمہ کو کبھی بھی آپ نے پیٹا نہیں تھا، ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کبھی بھی آپ نے ان کے لیے برا لفظ کبھی آپ نے نہیں بولا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی آپ یہ کہا فرمایا کرتے تھے، بلاتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے ان کو اس طرح لونڈی کہہ کر، غلام کہہ کر، اس طرح کبھی بھی نہیں آپ نے بلایا، ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ آپ نے بلایا۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کرام میں یہ کلچر آپ نے قائم فرما دیا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر آپ کا کوئی خادم ہے، کوئی خادمہ ہے، لونڈی ہے، غلام ہے، اگر آپ ان کو تعلیم دلاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے، تو رسول اللہ نے ان کو پھر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت سی روایات اور بہت سے واقعات منقول ہیں کہ جن میں آپ نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، ان کو ایسی ذہنیت، ایسی سوچ آپ نے عطا فرمائی کہ جس سے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں، خادم اور خادمہ کے ساتھ بہت اچھا رویہ اور بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ جی مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حرص اور بخل یعنی لالچ اور کنجوسی اور ایمان، آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کے دل میں یہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی وہ دل کے جس میں ایمان ہو تو اس میں پھر لالچ اور کنجوسی نہیں ہوگی، اگر جس دل میں لالچ اور کنجوسی ہے تو اس میں پھر ایمان نہیں ہوگا۔ گویا کہ جو شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ایمان کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو لالچ سے، حرص اور طمع سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ گویا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو وہ مال اور دولت کو خدا کے حکم پر، خدا کی منشا پر غالب نہیں کرتا، اس کو ترجیح نہیں دیتا، تو لہٰذا پھر اس دل میں یہ دونوں چیزیں جو مخالف ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے مدلل جوابات کا بہت شکریہ، شارک آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پہ اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔